अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MM न्यूज़ के साथ मैं हूं अवैस इसहाक। आज हम मौजूद हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कराची के हेड ऑफ़िस में, और आज हम इसका दौरा करेंगे। इसके मुख्तलिफ़ शोबाजात के बारे में आपको बताएंगे, विज़िट करेंगे कि किस तरीके से कराची में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का दफ्तर काम कर रहा है, कितने शोबाजात हैं और कितने ज़िम्मेदारान हैं, और किस तरीके से दीन इस्लाम की खिदमत की जा रही है। आज का ये विज़िट हमें करवा रहे हैं मौलाना मोहम्मद रिजवान कासमी साहब, जो कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कराची ज़िला ईस्ट के निगरान हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी अल्लाह ताला शुक्र, आप खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारा एक दौरा विज़िट करवाया, और यकीनन पहला ये ऐसा विज़िट है कि किस तरीके से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का दफ्तर कराची में काम कर रहा है। जज़ाकल्लाह, आपकी आमद पर हम आपको खुश आमदीद भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और इंशाल्लाह हम आपको आज आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो ज़िला हमारे कराची का मरकज़ है उसका हम आपको दौरा करवाएंगे। अंदर के जो हालात हैं इंशाल्लाह, शोबाजात हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हम मौजूद हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के दफ्तर में। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी रहनुमा मौलाना काजी एहसान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। जज़ाकल्लाह। हज़रत, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि तकरीबन 73 साल हो गए हैं जमात के क़याम को, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के क़याम को। क्या कामयाबियाँ अभी तक इस जमात ने हासिल कर ली हैं? मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप तशरीफ़ लाए। आपने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के काम की अहमियत के पेश नज़र इंटरव्यू करना मुनासिब समझा। तो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हमारी जमात का नाम है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 1949 में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से इस जमात की बुनियाद रखी। 1953 में पाकिस्तान के अंदर पहली तहरीक ख़त्म नबूवत चली, जिसमें बहुत सारे मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक चलती रही। 1974 में 7 सितंबर 1974 को नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। इसी तरह 1984 में इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस नाफिज हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी अजीम तहरीक थी। तो इसके बाद फिर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम में आलमी का इजाफ़ा किया गया। जब फितना कादियानियत पाकिस्तान से बरतानिया की तरफ मुंतकिल हुआ तो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत इसका नाम रखा गया। बहम्दिल्लाह ताला अपने यौम तासीस से लेकर आज तक आप जिस महाज पर भी देखें, मिंबर व महराब से लेकर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ मॉरिशस, इस्लामी नज़रियाती कौंसल, राब्ता आलमी इस्लामी, इन तमाम फोरम पर अल्लाह ताला ने आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की मेहनतों, कोशिशों, काविशों को सराहा और कामयाबी से हमकिनार किया, जिसके नतीजे में सबसे बड़ा फ़ायदा ये हासिल हुआ कि मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। हज़रत, वही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया कि ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या बुनियादी वजूहात थी, तो आप क्या समझते हैं कि अगर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का क़याम ना होता, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ना होता तो आज मुसलमानों के ईमान की क्या हालत होती? मैं आपके इस सवाल का बड़ी ज़िम्मेदारी से जवाब देता हूँ कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का वजूद बिलख़ुसूस पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है। इस जमात के वजूद से दो फ़ायदे हैं, एक मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ और दूसरे कादियानियों को दावत ईमान। मैं उसी पे आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि हम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत, जिस तरीके से आपने कहा कि आप मुसलमानों के ईमान की हिफाजत कर रहे हैं,
دوسرا سوال یہ بھی عموماً لوگ نہیں پوچھتے کہ اس سے قادیانیوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. قادیانیوں کے فائدے سے مراد ہے یقیناً آپ ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں, ان کو بھی تبلیغ کر رہے ہیں. اور اسی تناظر میں ایک اور سوال کہ ابھی تک اس جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کتنے ایسے قادیانی ہیں, اس جماعت کی محنت, آپ حضرات اور علماء کرام کی محنت کی برکت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو چکے ہیں. ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت میں دو چیزیں کار فرما ہیں. پہلی چیز ہے حفاظت ایمان اور دوسری چیز ہے دعوت ایمان. حفاظت ایمان کا دائرہ کار ہے مسلمان اور دعوت ایمان کا دائرہ کار ہیں بالخصوص قادیانی اور مرزائی اور بالعموم پوری دنیا کے کافر. ہم نے تمام مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کرنا ہے اور تمام غیر مسلموں کو دعوت ایمان دینی ہے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اپنے ان دونوں مشنوں کے اندر بہت کامیابی سے کام ہمکنار ہوئی ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس کاز کی محنت اور دعوت سے قادیانیوں کا قبول اسلام, تو سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے قادیانی ہیں جنہوں نے بحمدللہ تعالی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی محنت سے اسلام قبول کیا. دور نہیں جاتے, ابھی حال ہی میں ریسنٹلی تقریباً کوئی 1 مہینہ پہلے آپ کے اسی شہر کراچی میں منگو پیر کے حلقے میں 19 افراد نے اسلام قبول کیا ہے قادیانیت ترک کر کے. اسی طرح اندرون سندھ میں ہر روز آئے روز, میں مبالغہ رائج سے بچتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ شاید ہی کوئی مہینہ ایسا گزرتا ہو کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رفقا اور خدام کی محنت سے پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوئی قادیانی طائب نہ ہوتا. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ حضرت, آپ نے اپنی بے انتہا مصروفیت میں سے ایم ایم نیوز کے لیے وقت نکالا, ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ آپ کو جزائے خیر. ناظرین, اب ہم بات کریں گے مولانا رضوان قاسمی صاحب سے کہ حضرت سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام مسلمان کس طریقے سے ختم نبوت کا کام کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہر مسلمان کا ہے, اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کچھ کر سکوں. تو ایک مسلمان یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے, اس سے محبت پیدا ہوگی. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی. اب وہ ختم نبوت کا تحفظ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اپنے جہاں وہ جس شعبے کے اندر وابستہ ہیں, اپنے دائرہ کار کے اندر مسلمانوں کو یہ دعوت دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. یہ دعوت ہر مسلمان دے سکتا ہے, اس کے لیے کوئی زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک یہ دعوت دیں. اسی طریقے سے ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں وہ بھی جہاں گھروں میں جائیں, خاندان میں جائیں, وہ بھی اس دعوت کو عام کریں, اس لیے کہ ختم نبوت کا کام صرف مردوں کا نہیں ہے. تاریخ میں بہت ساری خواتین نے بھی یہ کام کیا ہے, اللہ نے ان سے یہ کام لیا ہے, اور خواتین کو یہ کام زیادہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ نسلوں کی پرورش خواتین کرتی ہیں, مرد نہیں کرتے. مرد کا دین دروازے تک آتا ہے, مسجد سے دروازے تک آتا ہے, اور عورت کا دین نسلوں تک جاتا ہے. تو خواتین کو چاہیے وہ خاص طور بچوں کی پرورش کریں, اور بچوں کی گھٹی میں یہ بات ڈال دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. باقی جو انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, جس بھی شعبے کے اندر ہیں, وہ اپنے شعبے میں جہاں بیٹھیں اس پیغام کو عام کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس پیغام کو وہ عام کرتے رہیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا کلیم اللہ صاحب. ہم ان سے جانیں گے کہ اس وقت کراچی میں ختم نبوت کا کام کس طریقے سے ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ختم نبوت کا کام کراچی میں کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ میری اور آپ کی جماعت ہم سب کی ایک متفقہ مرکزی جماعت ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شروع سے اب تک اسی طرح کے انداز میں کام کیا کہ عوامی حلقوں میں, خصوصی حلقوں میں جا کر یہ اپنی جماعت کی نمائندگی, ترجمانی کی. ہمارے کراچی کے اندر
4-5 انداز میں کام کی ترتیب ہے. ہم مساجد میں بھی جاتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے مبلغین عصر مغرب عشاء کی نمازوں میں ان کے بیانات کی ترتیبات ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے کانفرنسز کی ترتیبات ہوتی ہے. حال ہی میں 1 ستمبر والا عظیم الشان کانفرنس ہماری ہوئی. اور پھر اسی طریقے سے اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہمارے دفتر میں انعامات کی ترتیبات قائم کی ہے. پیچھے یہ بنڈل ہم نے بنائے ہوئے ہیں سارے. یہ ہمارے کراچی کے اندر تمام بین المدارس تقریری مسابقہ ہے. ہم نے اس پورے شہر کراچی کو 18 ٹاؤنوں میں تقسیم کیا. پھر ان ٹاؤنوں کو ضلعوں میں تقسیم کیا. اور پھر اس کے بعد مرکز کی ترتیب ہے. تو 18 ٹاؤن میں ہمارے 18 ذمہ دار ہیں. ہر ٹاؤن کے اندر ہمارے حلقوں کے نگران معاون وہ موجود ہیں. یہ صرف اس وجہ سے کہ کوئی گھرانہ کوئی جگہ کراچی شہر کا ایسا نہ ہو جہاں یہ پیغام نہ پہنچ سکتا ہو. اللہ کے فضل سے ہمارے اکابرین کی محنت سے اور ان کی کاوش سے خصوصاً میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں اپنے استاد مبلغین استاد العلماء خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد صاحب کو کہ جب وہ کراچی تشریف لائے تو انہوں نے اس ٹیم کو خصوصاً نوجوانوں کو اس کام کی طرف راغب کیا. ہمارے امیر کراچی مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب کے تدبر تفکر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج ہمارے شہر کراچی میں 4 چاند لگائے. اور اس کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ الحمدللہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس ختم نبوت کی دعوت نہ پہنچی. تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما مفتی محمد عادل غنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے شعبہ جات میں اس آفس میں کام ہو رہا ہے اور کس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بنیادی طور پر اس جماعت کا جو بنیادی کردار ہے وہ لوگوں کو آگاہی دینا ہے. وہ جس حد تک ممکن ہو الحمدللہ ہم اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق لوگوں کو آگاہی فراہم کرتے ہیں. اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 یہ کہ دینی ادارے، اس میں الحمدللہ 100% کام چل رہا ہے جس میں طلباء میں اساتذہ میں ٹریننگ نشستیں ٹیچرز نشستیں. اسی طریقے سے بنات کے مدارس ہیں معلمات ان کو تیار کیا جاتا ہے. حال ہی میں ایک بہت بڑا کورس چل رہا ہے جس میں ہماری جن پر معلمات پر نظر ہے کہ وہ تیار ہوں اور وہ اپنے اپنے حلقے میں جا کر کام کریں. دوسری کیٹیگری کے مطابق جو ہمارے عصری ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وکلاء ایسوسیشن بار ایسوسیشنز ہیں اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے ادارے جو پرائیویٹ ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سے منسلک ہیں. اس میں ہم جا کر باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں. اس بات پر ہر مسلمان تک کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیغام پہنچے. حال ہی میں گزشتہ سال میں ہمارے بار ایسوسیشن کے تحت تقریباً 250-300 وکلاء اس میں شریک ہوئے. کراچی بار میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس میں حضرت مولانا فضل سبحان صاحب، میں خود شریک بھی تھا اور اسی طریقے سے حافظ نعیم الرحمن صاحب. کیونکہ مجلس کا یہ اصول ہے بنیادی طور پر کہ ختم نبوت کا پیغام تمام مکاتب فکر کو اعتماد میں لے کر، کیونکہ سب کا کام ہے تو الحمدللہ اسی طریقے سے آگاہی دی جاتی ہے. تو بار میں یہ پروگرام ہوا. یونیورسٹیز کالجز میں ابھی حال ہی میں اسپیل باؤنڈ ایک ادارہ ہے اس کے تحت عثمان انسٹیٹیوٹ میں ہم نے نشست کی. اسی طریقے سے ابھی کیلپ انسٹیٹیوٹ ہے، پیس انگلش لینگویج سینٹرز ہیں. ان اداروں کے تحت ہم نے آل کراچی انگلش لینگویج سینٹرز جتنے بھی ہیں الحمدللہ شہید ملت روڈ پر ایک بہت اچھا کمپٹیشن اسی عنوان ختم نبوت پر ہوا. بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان طلباء اسٹوڈنٹس میں ہم یہ بنیادی معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں. جہاں وہ اپنے انعامات اور اس کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں وہاں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طلباء ختم نبوت کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر لیتے ہیں. تو بنیادی معلومات دینے کے لیے الحمدللہ عصری اداروں میں اس طریقے سے ہم اپنا کام کرتے ہیں. کوچنگ سینٹر ہیں، ہم الحمدللہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں. جتنے بھی کوچنگ سینٹر ہیں اس میں اگر ہمیں وقت فردن ملتا ہے تو ہم اس کوچنگ سینٹر میں اپنی بات پہنچاتے ہیں. اجتماعی طور پر اگر وہ کوئی ترتیب بناتے ہیں تو الحمدللہ ہماری خدمات ان کے لیے ختم نبوت کی آگاہی مہم کے لیے حاضر رہتی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کراچی شہر کے اندر اس آفس کے ذریعے کتنا کام ہو رہا ہے، میرا آپ سے آخری سوال ہوگا کہ اس آفس کے اندر اگر ہم شعبہ جات کی بات کریں تو کتنے شعبہ جات ہیں اور کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے؟
اس آفس کی حدود کے اندر جو کام ہو رہے ہیں وہ ایک بنیادی شعبہ تو یہ ہے کہ اس آفس کو مین چوراہے پر دونوں گیٹ اوپن ہیں. کوئی کسی وقت بھی اس گیٹ میں آتا ہے اور اپنے ذاتی طور پر ختم نبوت کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہمارا ایک اسپیشل ڈیسک قائم ہے. وہاں آ کر حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب، اسی طریقے سے رانا محمد انور صاحب، یہ مستقل حضرات ادھر بیٹھے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ کس طریقے سے آپ ختم نبوت کے کام میں شریک ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ ختم نبوت کا کام کر سکتے ہیں. تو یہ حضرات مستقل اس ڈیسک قائم کیے ہوئے تشریف فرما ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس آفس میں جہاں سوشل میڈیا کا ایک بہت اچھا شعبہ الحمدللہ، سوشل میڈیا کے تحت ہمارے جو یوٹیوب چینلز ہیں، فیس بک چینل ہیں، اس کو میں آپ کو مزید وضاحت سے بتانا چاہوں گا کہ ہم AMTKN OFCL آفیشیل کے نام سے کام کرتے ہیں. تو اگر کوئی بھی ہمارا چینل سبسکرائب کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی نام کو تھوڑا سا سرچ کرے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں وہ موجود پائے گا. ویب سائٹ اسی لنک پر AMTKN کے نام سے ہم موجود ہیں، AMTKN OFCL کے نام سے ہم موجود ہیں. انسٹاگرام پر بھی ہیں اور یوٹیوب چینل پر بھی ہیں، فیس بک پر بھی ہیں، ٹویٹر پر بھی ہیں. تو یہ ہمارے کچھ لنکس ہیں آپ کے توسط سے میں دینا چاہوں گا. باقاعدہ سوشل میڈیا کا شعبہ بھی یہاں کام کر رہا ہے. کوئی بھی ہنگامی پریس کانفرنس ہوتی ہے الحمدللہ اس پر نشر کی جاتی ہے. کوئی ہنگامی صورتحال ہو ملک پاکستان میں، وطن عزیز کے ساتھیوں کو، دوستوں کو، مسلمانوں کو دنیا بھر میں پیغام جاری کرنا ہو تو بڑے بزرگ حضرات اسی طریقے سے اس چینلز پر آ کر اپنی پیغام کو نشر کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر یہاں پر نشر و اشاعت کے شعبے میں ہی ویکلی ختم نبوت، ہمارا ہفتہ روزہ ختم نبوت یہیں سے نکلتا ہے ایک عرصہ دراز سے، اور اس میں باقاعدہ قادیانیت کا پوسٹ مارٹم تعارف کیا جاتا ہے اور امت کو آگاہی دی جاتی ہے کہ ختم نبوت ہے کیا. بڑے بڑے بزرگ حضرات ان کی تحریریں جو اچھی اور معتدل ہوں، کوشش کی جاتی ہیں کہ وہ تحریریں رسالے میں لوگوں تک عام پہنچائی جائے جو معتدل انداز میں ہوں، جو کسی دوسرے فرقے کے لوگوں کو ایسی بات شامل نہ ہو کہ ان پر رد ہو یا کوئی ان پر ایسی چیز ان کو شامل کیا جائے. قطعاً ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ مقصد صرف قادیانیت کا تعارف ہے، قادیانیت فتنہ قادیانیت سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. جزاک. مفتی صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم کے تحت کیا تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ ایک ہیں، وہ اپنی خدمات قادیانیوں کے خلاف کس طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں؟ کتنی تحریکیں اس پلیٹ فارم کے انڈر میں آئی ہیں، ذرا ہمیں یہ بتائیے گا. یہ بنیادی سوال ہے اور اس میں صرف مختصر سا جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جب یہ پلیٹ فارم قائم ہوا تھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد کی فضا قائم کریں گے. الحمدللہ 74 اس وقت پاکستان میں 3 بڑی تحریکیں چلائی گئی ہیں قادیانیت کے خلاف. نمبر 1 52 میں، نمبر 2 74 میں اور نمبر 3 84 میں. تو 1953 میں جب یہ تحریک بڑے زور و شور پر تھی، 10,000 مسلمانوں نے شہادتیں دی، تو اس وقت یہ اس پلیٹ فارم کا بنیادی مقصد تھا کہ تمام مکاتب فکر اس بارے میں اپنی خدمات پیش کی. اور الحمدللہ پھر امت نے دیکھا، جماعت اسلامی کیا، اہل حدیث پلیٹ فارم کیا، بریلوی مکتبہ فکر کیا، دیوبند مکتبہ فکر کیا، حتیٰ کہ اہل تشیع کے حضرات بھی بڑھ چڑھ کر اس میں شریک ہوئے. اور جب 84 میں یہ تحریک بڑے زور و شور پر تھی تو اس تحریک کے جنرل سیکرٹری جو تھے وہ سید مظفر علی شاہ، وہ خود اہل تشیع پلیٹ فارم سے تھے. اسی طریقے سے جماعت اسلامی سے پروفیسر غفور احمد صاحب تھے، اہل حدیث مکتبہ فکر سے علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بریلوی مکتبہ فکر سے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑے بڑے بزرگ اکابر. اور دیوبند مکتبہ فکر سے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو کسی بھی ہمارے بڑے لیڈر نے کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو تو انہوں نے ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی، بلکہ اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا اظہار کیا. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایسا بنیادی پلیٹ فارم ہے جو آج بھی اگر آپ اس کے پلیٹ فارم کانفرنسز دیکھیں، سیمینارز دیکھیں، اسی طریقے سے کہیں کسی ادارے میں بھی پروگرام ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے اس ادارے میں کام کرنے والے ساتھیوں کی کہ اتحاد امت کی فضا قائم کی جائے. اور یہ مسئلہ اتحاد کا ہے، انتشار کا نہیں ہے. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر کیسا ہے.
کس طریقے سے کام کر رہا ہے، کتنے شعبہ جات ہیں اور ان کے منتظمین کس طریقے سے تحفظ ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر۔ ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔